यसाया नबी का सहीफा 22वां बाब। रोया की वादी की बाबत बारे नबूवत। अब तुमको क्या हुआ कि तुम सब के सब कोठों पर चढ़ गए। ए पुरशोर और गोगाई शहर, ए शादमान बस्ती, तेरे मकतूल ना तलवार से कत्ल हुए और ना लड़ाई में मारे गए। तेरे सब सरदार इकट्ठे भाग निकले, उनको तीर अंदाजों ने असीर कर लिया। जितने तुझ में पाए गए सब के सब, बल्कि वो भी जो दूर से भाग गए थे, असीर किए गए हैं। इसलिए मैंने कहा, मेरी तरफ मत देखो, क्योंकि मैं जार जार रोऊंगा। मेरी तसल्ली की फिक्र मत करो, क्योंकि मेरी दुख्तरे कौम बर्बाद हो गई। क्योंकि खुदावंद रब्बुल अफवाज की तरफ से रोया की वादी में ये दुख और पामाली और बेकरारी और दीवारों को गिराने और पहाड़ों तक फरियाद पहुंचाने का दिन है। क्योंकि एलाम ने जंगी रथों और सवारों के साथ तरकीश उठा लिया और कीर ने सिप्र का गिलाफ उतार दिया। और यूं हुआ कि तेरी बेहतरीन वादियां जंगी रथों से मामूर हो गईं और सवारों ने फाटक पर सफ आराई की और यहूदा का निकाब उतारा गया। और तू अब दश्ते महल के सिला खाने पर निगाह करता है, और तुमने दाऊद के शहर के रखने देखे कि बेशुमार है। और तुमने नीचे के हौज में पानी जमा किया, और तुमने यरूशलेम के घरों को गिना और उनको गिराया ताकि शहर पनाह को मजबूत करो। और तुमने पुराने हौज के पानी के लिए दोनों दीवारों के दरमियान एक और हौज बनाया, लेकिन तुमने उसके पानी पर निगाह न की और उसकी तरफ जिसने कदीम से उसकी तदबीर की मुतवज्जे न हुए। और उस वक्त खुदावंद रब्बुल अफवाज ने रोने और मातम करने और सर मुंडाने और टाट से कमर बांधने का हुक्म दिया था। लेकिन देखो, खुशी और शादमानी, गाय बैल को ज़बह करना और भेड़ बकरी को हलाल करना और गोश्त खारी और मैनोशी कि आओ खाएं और पिएं, क्योंकि कल तो हम मरेंगे। और रब्बुल अफवाज ने मेरे कान में कहा कि तुम्हारी इस बद करदारी का कफ़ारा तुम्हारे मरने तक भी ना हो सकेगा। ये खुदावंद रब्बुल अफवाज का फरमान है। खुदावंद रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि उस खजानची शबना के पास जो महल पर मुअय्यन है, जा और कह, तू यहाँ क्या करता है और तेरा यहाँ कौन है कि तू यहाँ अपने लिए कब्र तराशता है। बुलंदी पर अपनी गोर तराशता है और चट्टान में अपने लिए घर खुदवाता है। देख है ज़बरदस्त, खुदावंद तुझको ज़ोर से दूर फेंक देगा। वो यकीनन तुझे पकड़ रखेगा। वो बेशक तुझको गेंद की मानिंद घुमा घुमा कर वसी मुल्क में उछालेगा। वहां तू मरेगा और तेरी हशमत के रथ वहीं रहेंगे। ऐ अपने आका के घर की रुसवाई, और मैं तुझे तेरे मनसब से बरतरफ करूंगा। हाँ, वो तुझे तेरी जगह से खींच उतारेगा। और उस रोज यूं होगा कि मैं अपने बंदे अल-यकीम बिन खिलकिया को बुलाऊंगा और मैं तेरा खिलत उसे पहनाऊंगा और तेरा पटका उस पर कसूंगा और तेरी हुकूमत उसके हाथ में सपुर्द कर दूंगा। और वो अहले यरूशलेम का और बनी यहूदा का बाप होगा। और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। बस वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा, और वो बंद करेगा और कोई ना खोलेगा। और मैं उसको खूंटी की मानंद मजबूत जगह में मुहकम करूंगा, और वो अपने बाप के घराने के लिए जलाली तख्त होगा। और उसके बाप के खानदान की सारी हशमत, यानी आलो औलाद और सब छोटे बड़े बर्तन, प्यालों से लेकर कराबों तक, सबको उसी से मंसूब करेंगे। रब्बुल अफवाज फरमाता है, उस वक्त वो खूंटी जो मजबूत जगह में लगाई गई थी हिलाई जाएगी और वो काटी जाएगी और गिर जाएगी और उस पर का बोझ
گر پڑے گا، کیونکہ خداوند نے یوں فرمایا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 23واں باب، سور کی بابت بار نبوت۔ اے ترسیس کے جہازوں واویلا کرو، کیونکہ وہ اجڑ گیا، وہاں کوئی گھر اور کوئی داخل ہونے کی جگہ نہیں۔ کتیم کی زمین سے ان کو یہ خبر پہنچی ہے۔ اے ساحل کے باشندوں، جن کو سیدانی سوداگروں نے جو سمندر کے پار آتے جاتے ہیں مالا مال کر دیا ہے، خاموش رہو۔ سمندر کے پار سے سیہور کا غلہ اور وادی نیل کی فصل اس کی آمدنی تھی، سو وہ قوموں کی تجارت گاہ بنا۔ اے سیدا، تو شرما، کیونکہ سمندر نے کہا ہے، سمندر کی گھڑی نے کہا، مجھے درد ذہ نہیں لگا اور میں نے بچے نہیں جنے۔ میں جوانوں کو نہیں پالتی اور کمواریوں کی پرورش نہیں کرتی ہوں۔ جب اہل مصر کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ سور کی خبر سے بہت غمگین ہوں گے۔ اے ساحل کے باشندوں، تم زار زار روتے ہوئے ترسیس کو چلے جاؤ۔ کیا یہ تمہاری شادمان بستی ہے جس کی ہستی قدیم سے ہے؟ اسی کے پاؤں اسے دور دور لے جاتے ہیں کہ پردیس میں رہے۔ کس نے یہ منصوبہ سور کے خلاف باندھا جو تاج بخش ہے، جس کے سوداگر عمرا اور جس کے بیوپاری دنیا بھر کے عزت دار ہیں؟ رب الافواج نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ساری حشمت کے گھمنڈ کو نیست کرے اور دنیا بھر کے عزت داروں کو ذلیل کرے۔ اے دخترے ترسیس، دریائے نیل کی طرح اپنی سرزمین پر پھیل جا، اب کوئی بند باقی نہیں رہا۔ اس نے سمندر پر اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے مملکتوں کو ہلا دیا۔ خداوند نے کنعان کے حق میں حکم کیا ہے کہ اس کے کلے مسمار کیے جائیں، اور اس نے کہا، اے مظلوم کنواری دختر سیدا، تو پھر کبھی فخر نہ کرے گی۔ اٹھ کتیم میں چلی جا، تجھے وہاں بھی چین نہ ملے گا۔ کسدیوں کے ملک کو دیکھ، یہ قوم موجود نہ تھی، اسور نے اسے بیابان کے رہنے والوں کا حصہ ٹھہرایا۔ انہوں نے اپنے برج بنائے، انہوں نے اس کے محل غارت کیے اور اسے ویران کیا۔ اے ترسیس کے جہازوں واویلا کرو، کیونکہ تمہارا قلعہ اجاڑا گیا، اور اس وقت یوں ہوگا کہ سور کسی بادشاہ کے ایام کے مطابق 70 برس تک فراموش ہو جائے گا، اور 70 برس کے بعد سور کی حالت فاحشہ کے گیت کے مطابق ہوگی۔ اے فاحشہ، تو جو فراموش ہو گئی ہے بربت اٹھا لے اور شہر میں پھرا کر، راگ کو چھیڑ اور بہت سی غزلیں گا کہ لوگ تجھے یاد کریں۔ اور 70 برس کے بعد یوں ہوگا کہ خداوند سور کی خبر لے گا اور وہ اجرت پر جائے گی اور روئے زمین پر کی تمام مملکتوں سے بدکاری کرے گی، لیکن اس کی تجارت اور اس کی اجرت خداوند کے لیے مقدس ہوگی، اور اس کا مال نہ ذخیرہ کیا جائے گا اور نہ جمع رہے گا، بلکہ اس کی تجارت کا حاصل ان کے لیے ہوگا جو خداوند کے حضور رہتے ہیں، کہ کھا کر سیر ہوں اور نفیس پوشاک پہنے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 24واں باب۔ دیکھو، خداوند زمین کو خالی اور سرنگون کر کے ویران کرتا ہے اور اس کے باشندوں کو تتر بتر کر دیتا ہے۔ اور یوں ہوگا کہ جیسا رعیت کا حال ویسا ہی کاہن کا، جیسا نوکر کا ویسا ہی اس کے صاحب کا، جیسا لونڈی کا ویسا ہی اس کی بیوی کا، جیسا خریدار کا ویسا ہی بیچنے والے کا، جیسا قرض دینے والے کا ویسا ہی قرض لینے والے کا، جیسا سود دینے والے کا ویسا ہی سود لینے والے کا۔ زمین بالکل خالی کی جائے گی اور بشدت غارت ہوگی، کیونکہ یہ کلام خداوند کا ہے۔ زمین غمگین ہوتی اور مرجھاتی ہے، جہان بےتاب اور پژمردہ ہوتا ہے۔ زمین کے عالی قدر لوگ ناتوان ہوتے ہیں۔ زمین اپنے باشندوں سے نجس ہوئی، کیونکہ انہوں نے
شریعت کو عدول کیا، آئین سے منحرف ہوئے، عہد ابدی کو توڑا۔ اس سبب سے لعنت نے زمین کو نگل لیا اور اس کے باشندے مجرم ٹھہرے، اور اسی لیے زمین کے لوگ بھسم ہوئے اور تھوڑے سے آدمی بچ گئے۔ نئی میں غم زدہ اور طاق پجمردہ ہے، اور سب جو دلشاد تھے آہ بھرتے ہیں۔ ڈھولکوں کی خوشی بند ہو گئی، خوشی منانے والوں کا غل و شور تمام ہوا۔ بربت کی شادمانی جاتی رہی، وہ پھر گیت کے ساتھ میں نہیں پیتے، پینے والوں کو شراب تلخ معلوم ہوگی۔ سنسان شہر ویران ہو گیا، ہر ایک گھر بند ہو گیا کہ کوئی اندر نہ جا سکے۔ میں کے لیے بازاروں میں واویلا ہو رہا ہے، ساری خوشی پر تاریکی چھا گئی۔ ملک کی عشرت جاتی رہی، شہر میں ویرانی ہی ویرانی ہے، اور پھاٹک توڑ پھوڑ دیے گئے، کیونکہ زمین میں لوگوں کے درمیان یوں ہوگا جیسا زیتون کا درخت جھاڑا جائے، جیسے انگور توڑنے کے بعد خوشہ چینی۔ وہ اپنی آواز بلند کریں گے، وہ گیت گائیں گے، خداوند کے جلال کے سبب سے سمندر سے للکاریں گے۔ پس تم مشرق میں خداوند کی اور سمندر کے جزیروں میں خداوند کے نام کی، جو اسرائیل کا خدا ہے، تمجید کرو۔ انتہائے زمین سے نغموں کی آواز ہم کو سنائی دیتی ہے، جلال و عظمت صادق کے لیے۔ پر میں نے کہا، میں گداز ہو گیا، میں ہلاک ہوا، مجھ پر افسوس۔ دغا بازوں نے دغا کی، ہاں دغا بازوں نے بڑی دغا کی۔ اے زمین کے باشندے، خوف اور گڑھا اور دام تجھ پر مسلط ہیں، اور یوں ہوگا کہ جو خوفناک آواز سن کر بھاگے گڑھے میں گرے گا، اور جو گڑھے سے نکل آئے دام میں پھنسے گا، کیونکہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور زمین کی بنیادیں ہل رہی ہیں۔ زمین بالکل اجڑ گئی، زمین یکسر شکستہ ہوئی اور شدت سے ہلاک گئی۔ وہ متوالے کی مانند ڈگمگائے گی اور جھونپڑی کی طرح آگے پیچھے سرکائی جائے گی، کیونکہ اس کے گناہ کا بوجھ اس پر بھاری ہوا۔ وہ گرے گی اور پھر نہ اٹھے گی، اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند آسمانی لشکر کو آسمان پر اور زمین کے بادشاہوں کو زمین پر سزا دے گا، اور وہ ان قیدیوں کی مانند جو گڑھے میں ڈالے جائیں جمع کیے جائیں گے، اور وہ قید خانے میں قید کیے جائیں گے، اور بہت دنوں کے بعد ان کی خبر لی جائے گی۔ اور جب رب الافواج کوہ سیون پر اور یروشلم میں اپنے بزرگ بندوں کے سامنے حشمت کے ساتھ سلطنت کرے گا، تو چاند مضطرب اور سورج شرمندہ ہوگا۔ یسایا نبی کا صحیفہ 25واں باب۔ اے خداوند تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا، تیرے نام کی ستائش کروں گا، کیونکہ تو نے عجیب کام کیے ہیں۔ تیری مصلحتیں قدیم سے وفاداری اور سچائی ہیں، کیونکہ تو نے شہر کو خاک کا ڈھیر کیا، ہاں فصیلدار شہر کو کھنڈر بنا دیا، اور پردیسیوں کے محل کو بھی یہاں تک کہ شہر نہ رہا، وہ پھر تعمیر نہ کیا جائے گا۔ اس لیے زبردست لوگ تیری ستائش کریں گے، اور ہیبتناک قوموں کا شہر تجھ سے ڈرے گا، کیونکہ تو مسکین کے لیے کلا اور محتاج کے لیے پریشانی کے وقت ملجا اور آندھی سے پناہ گاہ اور گرمی سے بچانے کو سایہ ہوا۔ جس وقت ظالموں کی سانس دیوار کن طوفان کی مانند ہو، تو پردیسیوں کے شور کو خشک مکان کی گرمی کی مانند دور کرے گا، اور جس طرح ابر کے سائے سے گرمی نیست ہوتی ہے، اسی طرح ظالموں کا شادیانہ بجانا موقوف ہوگا۔ اور رب الافواج اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربا چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت تلچھٹ پر سے نتھری ہوئی میں سے، ہاں فربا چیزوں سے جو پرمغز ہوں، اور میں سے جو تلچھٹ پر
سے خوب نتری ہوئی ہو، اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کر دے گا۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا، اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ اور اس وقت یوں کہا جائے گا، لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ یہ خداوند ہے، ہم اس کے انتظار میں تھے، ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے، کیونکہ اس پہاڑ پر خداوند کا ہاتھ برقرار رہے گا، اور مواب اپنی ہی جگہ میں ایسا کچلا جائے گا جیسے مزبلہ کے پانی میں گھاس کچلی جاتی ہے، اور وہ اس میں اس کی مانند جو تیرتے ہوئے ہاتھ پھیلاتا ہے اپنے ہاتھ پھیلائے گا، پر وہ اس کے غرور کو اس کے ہاتھوں کے فن فریب سمیت پست کرے گا، اور وہ تیری فصیل کے اونچے برجوں کو توڑ کر پست کرے گا، اور زمین کے بلکہ خاک کے برابر کر دے گا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 26واں باب۔ اس وقت یہودا کے ملک میں یہ گیت گایا جائے گا، ہمارا ایک محکم شہر ہے جس کی فصیل اور پشتوں کی جگہ وہ نجات ہی کو مقرر کرے گا۔ تم دروازے کھولو تاکہ صادق قوم جو وفادار رہی داخل ہو، جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ ابد تک خداوند پر اعتماد رکھو، کیونکہ خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے، کیونکہ اس نے بلندی پر بسنے والوں کو نیچے اتارا، بلند شہر کو زیر کیا، اس نے اسے زیر کر کے خاک میں ملایا۔ وہ پاؤں تلے روندا جائے گا، ہاں مسکینوں کے پاؤں اور محتاجوں کے قدموں سے۔ صادق کی راہ راستی ہے، تو جو حق ہے صادق کی رہبری کرتا ہے۔ ہاں تیری عدالت کی راہ میں اے خداوند ہم تیرے منتظر رہے، ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے۔ رات کو میری جان تیری مشتاق ہے، ہاں میری روح تیری جستجو میں کوشاں رہے گی، کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے باشندے صداقت سیکھتے ہیں۔ ہر چند شریر پر مہربانی کی جائے پر وہ صداقت نہ سیکھے گا۔ راستی کے ملک میں ناراستی کرے گا اور خداوند کی عظمت کو نہ دیکھے گا۔ اے خداوند تیرا ہاتھ بلند ہے، پر وہ نہیں دیکھتے، لیکن وہ لوگوں کے لیے تیری غیرت کو دیکھیں گے اور شرمسار ہوں گے، بلکہ آگ تیرے دشمنوں کو کھا جائے گی۔ اے خداوند تو ہی ہم کو سلامتی بخشے گا، کیونکہ تو ہی نے ہمارے سب کاموں کو ہمارے لیے انجام دیا ہے۔ اے خداوند ہمارے خدا، تیرے سوا دوسرے حاکموں نے ہم پر حکومت کی ہے، لیکن تیری مدد سے ہم صرف تیرا ہی نام لیا کریں گے۔ وہ مر گئے پھر زندہ نہ ہوں گے، وہ رحلت کر گئے پھر نہ اٹھیں گے، کیونکہ تو نے ان پر نظر کی اور ان کو نابود کیا اور ان کی یاد کو بھی مٹا دیا ہے۔ اے خداوند تو نے اس قوم کو کثرت بخشی ہے، تو نے اس قوم کو بڑھایا ہے، تو ہی ذوالجلال ہے، تو ہی نے ملک کو حدود کو بڑھا دیا ہے۔ اے خداوند وہ مصیبت میں تیرے طالب ہوئے، جب تو نے ان کو تعذیب کی تو انہوں نے گریہزاری کی۔ اے خداوند تیرے حضور میں ہم اس حاملہ کی مانند ہیں جس کی ولادت کا وقت نزدیک ہو، جو دکھ میں ہے اور اپنے درد سے چلاتی ہے۔ ہم حاملہ ہوئے، ہم کو درد ذہ لگا، پر پیدا کیا ہوا؟ ہوا۔ ہم نے زمین پر آزادی کو قائم نہیں کیا، اور نہ دنیا میں بسنے والے ہی پیدا ہوئے۔ تیرے مردے جی اٹھیں گے، میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی،
تم جو خاک میں جا بسے ہو جاگو اور گاؤ، کیونکہ تیری اوس اس اوس کی مانند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے اور زمین مردوں کو اگل دے گی۔ اے میرے لوگو، اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو جب تک کہ غضب ٹل نہ جائے، کیونکہ دیکھو خداوند اپنے مقام سے چلا آتا ہے تاکہ زمین کے باشندوں کو ان کی بد کرداری کی سزا دے، اور زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے اور اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی۔